सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वेर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज के स्पेशल एपिसोड में हम पाकिस्तान का जो मौजूदा बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इन दोनों को तफसील में डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इसके पाकिस्तानियों के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि जब भी बजट का या इन टर्म्स का जिक्र आता है तो हमारे बहुत से दोस्त तंग पड़ते हैं। वो कहते हैं कि यार ये क्या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको आसान करके आपके सामने पेश करें ताकि आप भी समझ सकें कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के ऊपर। ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये एक मुल्क का माशी रिपोर्ट कार्ड होता है और इसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि पिछले एक साल में हमारी हुकूमत ने माशी तौर पर क्या कुछ अचीव किया और कौन कौन सी कमियां और कोताहियां हम में रह गई जिनको हम मुस्तकबिल में मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो के पहले हिस्से में मैं पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे का जो एक मुस्बत साइड थी वो आपके सामने रखूंगा और फिर दूसरे हिस्से में उसकी जो नेगेटिव साइड थी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि मौजूदा बजट में हुकूमत ने उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या इकदाम किए। तो चलते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में जो कि गुज़िश्ता साल का रिलीज कर दिया गया है, कल के दिन ही इसको रिलीज किया गया, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान की जो मौजूदा जीडीपी ग्रोथ है वो 2.7% हुई है, जबकि हुकूमत का तवक्को ये थी कि ये शायद 3.6% तक हम ग्रोथ दिखाएं। अब ये 2.7% का क्या मतलब है? अगर आप एक मुल्क की मईशत को एक घर की मईशत के साथ देखें तो आप इस चीज को बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे एक घर है और उसमें एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, एक भाई सर्विसेज सेक्टर में काम करता है, एक भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहा है, एक भाई ज़राअत का काम कर रहा है। तो वो जितने भी एक घर में रहने वाले अफराद हैं वो मिलकर जो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं माशरे को, वो वहाँ की जीडीपी तस्वर की जाती है। तो पाकिस्तान में भी ये जिस तरह से मुख्तलिफ सेक्टर्स काम करते हैं तो ये इनकी जो भी ओवरऑल एक कंट्रीब्यूशन होती है, एक मुल्क में जितनी भी माशी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो ग्रोथ दिखाई देती है उसको वहाँ की जीडीपी कहा जाता है। तो एक जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि पाकिस्तान की जीडीपी माजी के चंद सालों में नेगेटिव में भी जाती रही है, लेकिन अब माशाल्लाह से बेहतरी हो रही है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे हुकूमत ने 3.6% ग्रोथ की तवक्को की थी तो उतनी नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें फिर भी हम कह सकते हैं कि हमारा मुल्क माशी महाज के ऊपर आगे बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पर आ जाती है इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है कि पिछले साल हमारे यहाँ जो महंगाई थी, इन्फ्लेशन थी, वो 26% थी, जो कि अब कम होकर 4.6 या 4.7% तक आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि एक चीज अगर आप 100 रुपए की लेते थे तो पिछले साल उसकी कीमत 100 से बढ़ के 126 रुपए हो गई थी, लेकिन इस साल अगर किसी चीज की कीमत 100 रुपए थी तो वो बढ़कर सिर्फ 104 या 105 रुपए तक रही, इससे ज्यादा नहीं बढ़ी। तो ये ओवरऑल एक एवरेज होती है, मुल्क में जितनी भी चीजें होती हैं इनका किसी एक सिंगल चीज के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब हम ये बात करते हैं कि महंगाई कम हुई या इन्फ्लेशन में कमी हुई तो इसका मुख्तसर अल्फाज में मतलब ये होता है कि कीमतें बढ़ रही हैं। अगर 26% से कम होकर 4.7% पर भी आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपए की जो चीज है वो उससे पीछे जाना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए की चीज की कीमत बढ़ रही है, लेकिन पिछले साल उसने 100 रुपए से 126 रुपए की होना था, लेकिन इस साल वो 100 रुपए से 104 रुपए तक बढ़ी है। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है। तो मैंने कहा चलें आपको समझा दूं। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट सादा अल्फाज में इसको सूद कहा जाता है और पूरी दुनिया का जो बैंकिंग का निज़ाम है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और पाकिस्तान में अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माजी के चंद सालों में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हमें बढ़ाना पड़ गया था ताकि हमारे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जा सके। अब होता क्या है कि फ़र्ज़ किया मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं एक बैंक में जाता हूँ और बैंक से जाकर पैसे मांगता हूं और कहता हूं कि मैंने कारोबार करना है, मेरी पहले एक दुकान है, मैं 2 दुकानें मजीद रेंट पर लेकर मजीद लोगों को भर्ती करना चाहता हूं, तो बैंक मुझे 1 लाख रुपया कर्जा देता है। लेकिन अब होता यह है कि उस 1 लाख रुपए के ऊपर बैंक मुझे बोलता है कि आपने साल के आखिर में 1,22,000 रुपया बैंक को वापस करना है। तो मैंने जहां पर अपना कारोबार चलाना है, लोगों की तनख्वाहें देनी है, अपने बिजनेस को मेंटेन करने की कोशिश करनी है और हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा मुनाफा ना कमा सकूं, तो मैं बैठकर यही सोचूंगा कि अगर बैंक जोन से मुझसे 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसे वापस मांग रहे हैं तो मैं क्यों कारोबार करूंगा। तो इस दफ़ा इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई वो ये कि हमारे बैंकों ने जो शरह सूद थी उसको कम करके 22% से 11% के ऊपर ले आए हैं, जो कि वाकईतन हुकूमत की एक अचीवमेंट है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि लोग कारोबार में ज़्यादा पैसे लगाते हैं, लोग बैंकों से ज़्यादा पैसे लेकर
مختلف انڈسٹریز میں لگاتے ہیں، اس سے مزید انفراسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، انڈسٹریز کھڑی ہوتی ہیں، جابس پیدا ہوتی ہیں، تو انٹرسٹ ریٹ جتنا کم ہوتا جائے گا اتنا زیادہ ملک میں جو معاشی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. تو یہ گزشتہ سال کے سروے میں ایک پازیٹیو چیز تھی. پھر کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ سے ہی ڈیفیسٹ میں گیا ہے، کہ ہمارے ملک میں جو پیسے تھے وہ ہمیشہ ہی ڈیفیسٹ میں تھے، لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ سے سرپلس میں گیا ہے، اور اس کا کریڈٹ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو بہت زیادہ جاتا ہے. اس دفعہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ $1.9 بلین سرپلس میں گیا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں نے 30% جو ریمیٹنسز میں اضافہ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہو پائی ہے. انڈسٹریل سیکٹر جو پاکستان کا ہے گزشتہ ایک سال میں 4.7% کے حساب سے گرو کیا ہے، جو کہ مناسب ہے، حالانکہ اس کو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک اچھی گروتھ اس سلسلے میں دکھائی گئی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی جانب دیکھیں تو وہ ماضی میں 4 سے 5% کے اوپر گرو ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ صرف 0.56% گرو ہوا ہے. تو نیگیٹو میں نہیں گیا، لیکن جس لیول پر اس کو گرو ہونا چاہیے تھا اس لیول پر اس میں گروتھ نہیں دکھائی دی. تو یہ پاکستان کے لیے ایک پریشان کن چیز ہے. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جس طریقے سے ایس آئی ایف سی آئی اس نے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام کیا ہے. پاکستان میں ون ونڈو آپریشنز کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ملک میں جو فارن انویسٹمنٹ ہے اسپیشلی اسٹاک مارکیٹ کی وجہ سے بھی اس میں اضافہ ہوا ہے، اور انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے 13.8% کے اوپر آیا ہے، جو کہ ایک اچھی چیز ہے. جو ہمارا پرائمری بجٹ سرپلس ہے وہ بھی 3% ہے. اب پرائمری بجٹ سرپلس کیا ہوتا ہے کہ ایک ملک جتنے پیسے کماتا ہے اور جتنے پیسے خرچ کرتا ہے ان دونوں کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے اس کو پرائمری بجٹ سرپلس کہا جاتا ہے، اور اس میں آپ کی سود کی مد میں دی جانے والی جو پیمنٹس ہیں وہ شامل نہیں. تو فرض کیا پاکستان نے 100 روپے جو سے ہیں وہ کمائے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے جو اخراجات ہیں وہ 97 روپے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو 3% کا پرائمری بجٹ سرپلس ہوا ہے. تو اس دفعہ بجٹ میں 3% کا یہ بجٹ سرپلس دیکھا گیا ہے. میں ان اماؤنٹس کو چھوٹا کر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے. اسی طرح ہی ہماری جو فی کس آمدنی ہے انکم پر کیپٹا وہ بھی کافی حد تک بڑی ہے. $1,662 تھی ماضی میں، جو کہ اب بڑھ کے $1,824 ہو چکی ہے. 9% اس کے اوپر 9.7% گروتھ دیکھنے کو نظر آئی ہے. پھر فارن ایکسچینج آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ گزشتہ ایک سال میں ہم نے جو ایک چیزیں دیکھیں گزشتہ چند سالوں میں کہ ڈالر کی قیمت کس طریقے سے بڑھ رہی تھی اور روپیہ کس طریقے سے ڈی ویلیو ہو رہا تھا، تو وہ چیز جو سی ہے وہ اس دفعہ اکنامک سروے میں ہائی لائٹ ہوا ہے کہ بند ہو گئی ہے، اور روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں بالکل سٹیبل رہا. اور یہ بھی حکومت کی ایک اچیومنٹ ہے، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. الحمدللہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی جتنی بھی ڈیلنگ رہی وہ ساری کی ساری جو سی ہے اسٹیبل رہی. آئی ایم ایف نے کسی بھی لون میں کسی قسم کے روڑے نہیں اٹکائے. حالانکہ پاکستان بھارت کی جنگ بھی چل رہی تھی تب بھی آئی ایم ایف نے پاکستان کا قرضہ منظور کیا. تو یہ بھی پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے بتائے گئے فریم ورک کے اوپر بخوبی عمل کر رہا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اکنامک سروے میں کون سی نیگیٹو چیزیں تھیں پچھلے سال کی، اور اس دفعہ بجٹ میں حکومت کس طریقے سے ان کو فکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کن معاملات پر حکومت توجہ نہیں کر رہی. تو یہ بھی سارا ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے. تو سب سے پہلے جو ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا وہ جی ڈی پی گروتھ کا مسئلہ تھا کہ ہماری جو حکومت کی توقع تھی وہ یہ تھی کہ 3.6% ہوگی، لیکن یہ 2.7% کے اوپر آئی ہے. اب ہم نے دوبارہ سے اگلے سال کے لیے نئے ٹارگیٹس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، لیکن حکومت اب اس جی ڈی پی گروتھ میں جو یہ ڈیفیسٹ آیا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے کہ حکومت کا جو سب سے ایک بڑا منصوبہ ہے اس معاملے پر وہ یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹریل سٹچنگ یونٹس بنانے ہیں کپڑوں کے لیے. اور یہ جو سٹچنگ یونٹس ہیں ان کے لیے حکومت نے 250 ملین روپے جو سے مختص کیے ہیں، جن سے 1000 نئے یونٹس کا قیام کیا جائے گا. اور یہ جو 1000 نئے یونٹس ہیں ان سے پھر جو جاب کریشن ہوگی اور ڈومیسٹک چیزیں پیدا ہوگی ان کو ایکسپورٹ کر کے باقاعدہ ہم اپنے اکانومی کے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو حاصل کر سکیں گے. دوسرے لیول کے اوپر حکومت نے ہماری جو انفراسٹرکچر گروتھ ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کی ہے. جو ML1 ریلوے کا منصوبہ کب سے کٹائی میں پڑا ہوا ہے، اس دفعہ بجٹ میں اس کے اوپر خصوصی توجہ کی گئی ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے گا، اور کراچی سرکولر ریلوے کے اوپر بھی فوکس کیا جائے گا. پھر تیسرے نمبر پر یہ کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی بوسٹ لانے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہ ایک ملک کی سب سے اہم چیز ہوتی ہیں. کیسے کہ ایک گھر والے ہیں وہ اگر کوئی چیز کما رہے ہیں تو وہ تبھی کما سکتے ہیں جب وہ کوئی چیز باہر بیچیں. تو جب تک ہم باہر کوئی چیز نہیں بیچیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں آئیں گے. تو پاکستان میں جو ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے چند سالوں سے $25 ارب سے لے کر $30-31 ارب کے درمیان میں ہی پھنسی ہوئی ہیں. اس سے آگے ہم نہیں جا پا رہے، جبکہ ہم اس کے مقابلے میں دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کو دیکھیں، چین کو دیکھیں تو وہ کس طریقے سے ایکسپورٹس میں بہت آگے ہیں.
تو پاکستان نے جو ایکسپورٹس کے لیے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہے وہ تقریباً $35 ارب کا ٹارگٹ ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان میں کافی سارے پیسے بھیجتے ہیں, تو $39 ارب جو سے ریمیٹنسز کا ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے, اور جس طریقے سے ماضی میں بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے وہ واقعتاً اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے. حالانکہ انہیں کتنا مجبور کیا گیا کہ آپ نے پاکستان پیسے نہیں بھیجنے, لیکن انہیں اس سے فرق نہیں پڑا. دوسرے نمبر کے اوپر بھائیوں بہنوں ہم آ جاتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اب جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے یہ حالیہ کچھ سالوں میں کافی نیچے کی جانب گامزن ہے, اور اس میں جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کھادیں اور فرٹیلائزر مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, جبکہ گندم اور یہ جو دیگر فصلیں ہیں ان کی قیمتیں حکومت اب کم دے رہی ہے, جس کی وجہ سے کسانوں کو اوورآل نقصان ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے پاکستان میں قحط سالی کا خطرہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. اب اس کے اوپر حکومت نے بجٹ میں جو چیز ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے فرٹیلائزرز اور یہ جو پیسٹی سائیڈز ہیں ان کے اوپر ٹیکس کی ایگزمپشن لگا دی ہے. بولا ہے کہ ہم ان پر ٹیکس نہیں لیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قیمتیں سٹیٹک رہیں گی. اس کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے زمیندار ہیں ان کی ایگریکلچرل انکم کے اوپر بھی حکومت نے ٹیکسیشن لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان سے بھی پیسے اکٹھے کیے جائیں. تیسرے نمبر کے اوپر مختلف دیہات میں حکومت نے باقاعدہ اب سولر پاور انٹروڈیوس کرنے کا منصوبہ بنایا ہے, اور 15,000 سے زائد دیہات میں باقاعدہ سولر پاور ڈیلیور کی جائے گی تاکہ وہاں کے کسانوں کی جو اخراجات ہوتے ہیں ان میں کمی ہو سکے, بجلی کے بل کم آئیں اور وہ مزید بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سروسز سیکٹر کی جانب, جو کہ پاکستان میں ماضی میں بڑا تیز رہا اور بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا رہا, لیکن اس وقت اس کی جو گروتھ ہے وہ کم رہی. 2.91% اس کی گروتھ رہی, جو کہ پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اس میں چند جو اہم چیزیں جنہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا وہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا بھی ایک ڈکلائن تھا, کیونکہ ریئل اسٹیٹ سروسز سیکٹر کا ایک بہت بڑا حصہ بنتی ہے. تو ماضی میں یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں جگہ جگہ اگتی نہیں, ان کی وجہ سے سروسز سیکٹر میں بھی ہمیں بہت بڑا بوسٹ نظر آیا, جو کہ اب حالیہ کچھ عرصے میں کم ہو گیا تھا. اب اس سلسلے میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 7% جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر اس کو کم کر دیا جائے, اور اس کے ساتھ ہی اسلام آباد میں جو سٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بھی ریئل اسٹیٹ کے لیے 4% سے کم کر کے 1% کر دی گئی ہے. تو اس سے اوورآل جو سے حکومت کا ایک پلان ہے کہ سروسز سیکٹر میں بہتری ہوگی. اس کے ساتھ ہی ڈیجیٹائزیشن کے لیے بھی وہ انسینٹیوائز کر رہی ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا کام یہ پیپرز کے اوپر کریں, اگر آپ ڈیجیٹلائز کرتے ہیں اور سارے کا سارا کام کمپیوٹر کے اوپر لے کر آتے ہیں تو حکومت آپ کی مدد کرے گی. چند سیکٹرز کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے کا بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے PSDB کے ذریعے. اس کے علاوہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور جو ڈیجیٹل پیمنٹ پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر بھی حکومت فوکس کرے گی تاکہ سروسز سیکٹر میں گروتھ کو سٹیمولیٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا جو چیلنج رہا ہے وہ ہمارا بہت بڑا قرضہ ہے, جو کہ تقریباً 76 ٹریلین روپے کے اوپر پہنچ چکا ہے. اور یہ جو قرضہ ہے اس کے اوپر جو سود آتا ہے اس کا پھر جتنا بھی برڈن ہے وہ پاکستانی ٹیکس پیئرز اور پاکستان کے بجٹ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو حکومت نے اس سلسلے میں اب کام یہ کیا ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ پچھلے سال تھا 18.9 ٹریلین روپے, جس کو اب کم کر کے 17.8 ٹریلین کے اوپر لے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت وہ اقدامات کر رہی ہے کہ ہمارے بجٹ کو کم کیا جائے اوورآل جون سے, تاکہ اس سے ہمارے لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے اور ہمیں زیادہ قرضے نہ اٹھانے پڑیں. تو فسکل جو ڈیفسٹ کا ٹارگٹ ہے وہ بھی انہوں نے کم کر کے 4.8% آف پاکستان GDP کر دیا ہے. اور حکومت یہ بھی کر رہی ہے کہ جو سبسڈیاں دیتی ہے بعض سیکٹرز کو ان میں کچھ کمی کرے گی, اور حکومت اپنے آپریشنز میں بھی اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ یہ جو پیسے ہم باہر سے لیتے ہیں اس عمل کو مزید ڈسکریج کیا جائے اور ہمیں زیادہ پیسے نہ لینے پڑیں. اس کے بعد پاکستان میں جو ایک سب سے اہم مسئلہ درپیش ہوا وہ تھا جی ان امپلائمنٹ اور جاب کریشن. تو یہاں پر ہم نے 1000 ٹیچنگ یونٹس کی آپ سے بات کی کہ حکومت اس کے اوپر بھی فوکس کر رہی ہے. اس کے علاوہ حکومت چند نئے پروجیکٹس کا اعلان کرنے جا رہی ہے گلگت بلتستان میں, آزاد جموں کشمیر میں, اور اس کے ساتھ جو فاٹا کے ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے اوپر. اور وہاں پر حکومت کوشش یہ بھی کرے گی کہ جتنے مزدور ہیں ان کو باقاعدہ ٹرانسپورٹ کی سہولیات دی جائیں, ان کے لیے نئے روزگار پیدا کیے جائیں اور ان کے لیے نئی انڈسٹریز لگائی جائیں بالخصوص ان اضلاع میں, تاکہ یہاں پر بھی گروتھ بہتر ہو سکے. پھر ہمارا جو ٹیکس ٹو GDP ریشو رہا ہے وہ کافی کم رہا ہے, تو مطلب اسٹیگننٹ ہی رہا ہے 9.5% سے لے کر 10.5% تک, کہ ہمارا جتنا ٹیکس ہوتا ہے کلیکٹ اور اس کے مقابلے میں ہماری جو GDP ہے ان میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اب حکومت اس سلسلے میں یہ کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈیجیٹل آڈٹس انٹروڈیوس کروائیں گے,
اور نان فائلرز کے اوپر مزید سختیاں کرنے کی کوشش کریں گے. ایگریکلچر والے جو بڑے زمیندار لوگ ہیں ان کے اوپر زیادہ ٹیکس لگایا جائے گا, اور اسی طرح یہ حکومت جو سے ریٹیل سیکٹر کے اوپر, ریئل اسٹیٹ کے اوپر, اور یہ جو ہمارے کیپٹل مارکیٹس ہیں ان سب کے اوپر بھی ٹیکس بڑھانے کے اوپر سوچ رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا کیا جا سکے. پھر ہمارا ایک اور جو اہم مسئلہ ہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر ہماری ڈپینڈنسی ہے کہ دیکھیں ہم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پاکستان میں بے شک آپ حکومتوں کے چہرے بدلتے رہیں لیکن آئی ایم ایف کی جو پالیسیز ہیں وہ سیم رہیں گی, اور اس وجہ سے ہر حکومت کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو حکومت اب یہی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس وقت جو آئی ایم ایف کا موجودہ فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کر ہی اپنا کام کریں اور اپنے جو حکومتی اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم یہ پوری چیز کو کنٹرول کر سکیں. پھر اس کے بعد پاکستان کا جو ایک بڑا اہم مسئلہ آتا ہے اور ہمیں ہمیشہ سے یہ آ رہا ہے وہ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ہے. اور یہ جو گردشی قرضہ ہے یہ ماشاءاللہ سے 2.7 ٹریلین روپے کے اوپر پہنچ چکا ہے. تو حکومت اب یہ کرنے لگی ہے کہ جو سرکاری اداروں کے یوٹیلٹی بلز ہیں ان کو بھی کیپ کر دیا جائے گا کہ سرکاری ادارے اس لیول سے زیادہ بجلی استعمال نہیں کر سکتے, تاکہ جو سرکاری اداروں کے بجلی کے اخراجات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے. پھر حکومت جو ہے رینیویبل انرجی کے اوپر جو ہے زیادہ فوکس کرنے لگی ہے اور 250 میگا واٹ بجلی حکومت مزید ایڈ کرنے لگی ہے سولر کی مدد سے بالخصوص, تاکہ اس مسئلے کو کنٹرول کیا جائے. اور 15,232 جو دیہات ہیں وہاں پر بھی حکومت اپنے گریڈ کو پھیلانے لگی ہے تاکہ جو لائن لاسز ہیں اور بجلی کی چوری ہے اس کو کم کیا جائے. پھر پاکستان میں جو ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے یہ تو کافی عرصے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاری ہے, اور پاکستان میں ایکسپورٹس جو سی ہیں وہ ایک ہی رینج میں پھنسی ہوئی ہیں, $25 ارب سے لے کر $31 ارب تک, اس سے زیادہ نہیں بڑھتی. تو حکومت نے اس وقت فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس ایکسپورٹ کو $35 ارب تک لے کر جانا ہے. اس سلسلے میں حکومت ٹیکسٹائل کو, آئی ٹی سیکٹر کو اور یہ جو سٹیچنگ یونٹس ہیں ان سے ٹیکسٹائل میں اور آئی ٹی سیکٹر میں حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم ان کو زیادہ انسینٹیو دیں تاکہ یہ ایریاز زیادہ گرو کریں اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں. اور اس کے علاوہ پاکستانی حکومت ایک اور کام بھی کر رہی ہے کہ وہ جو سولر پلانٹس لگا رہی ہے اور ایگریکلچر کے ایکسپورٹس لگا رہی ہے ان کی مدد سے انفراسٹرکچر اور انرجی کے جو ہمارے پلانز ہیں ان میں بھی اضافہ کیا جا سکے. اب یہاں پر ایک اور جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ کا تقریباً 2% سے بھی کم ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر خرچ ہوتا ہے اور 1% سے بھی کم جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں بجٹ میں کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں خاطر خواہ چیزیں نظر نہیں آئیں کہ حکومت نے یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کوئی زیادہ فوکس کیا ہے. تو کچھ پروگرامز ہیں ہیلتھ سیکٹر کے اوپر لیکن کوئی ایسے نہیں جن سے کوئی بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے. تو اس معاملے کے اوپر حکومت کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی یہ جتنی بھی حکومت امپروومنٹس کر رہی ہیں ان سب کے باوجود بھی ہماری جو خوراک کی پرائسز ہیں اور جو ہماری فیول پرائسز ہیں ان میں ہمیشہ مہنگائی کا ایک رسک رہتا ہے, چونکہ بالخصوص جو ہمارا فیول ہے وہ چونکہ باہر سے آتا ہے اور پاکستان وہ سارے کا سارا جو ان سے امپورٹ کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے حکومت کو ایک پریشانی کا سامنا رہتا ہے کہ اگر باہر کوئی جنگ لگ جائے, کوئی عرب ممالک میں حالات خراب ہو جائیں تو جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بہت اوپر جا سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں حکومت نے جو اس وقت وقتی طور پر ایک فکس لگایا ہے وہ یہ ہے کہ بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیسے ہیں ان کو بڑھا کر 13,500 سے 14,500 کر دیا گیا ہے. یہ جنوری 2026 سے یہ چیز نافذ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں ان میں بھی 10% اضافہ کیا گیا ہے. تقریباً 7% پینشن والے ملازمین میں اضافہ کیا گیا ہے ان کی پینشن میں, اور 30% جو سا ہے وہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 تک کے جو بیسک پے ہے اس میں جو اسپیشل الاؤنس ملتا ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ پروونشل جو ہماری کوآرڈینیشن ہے, صوبائی جو ہماری کوآرڈینیشن رہتی ہے اور اس میں جو ایک انیکویلٹی کا ایک فیکٹر ہے اس کے اوپر حکومت نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر اور فاٹا کے جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو انرجی کی اسکیمز ہیں اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں ان کو زیادہ پرائیورٹائز کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور جو مسئلہ ہماری اکنامک سروے رپورٹ میں ہائی لائٹ ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی اخراجات نہیں ہوتے اور ہماری حکومت نئی انوویشنز کے اوپر فوکس نہیں کرتی. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت بجٹ میں بھی اس چیز کے متعلق کوئی چیز آئیڈینٹیفائی نہیں کی گئی. البتہ حکومت کچھ حد تک ڈیجیٹل کمپلائنس ٹولز لے کر آ رہی ہے کہ وہ انوائسنگ کا ڈیجیٹل سسٹم لے کر آ رہی ہے, ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم لے کر آ رہی ہے, الیکٹرانک آڈٹس لے کر آ رہے ہیں. لیکن یہ جو ایریا ہے یہ لارجلی ان ایڈریسڈ ہے اور یہاں پر حکومت نے زیادہ کام نہیں کیا. اب ہم آ جاتے ہیں ٹیکسز کے اوپر. تو جن لوگوں کی آمدنی 12 لاکھ سے کم ہے ان کا جو ٹیکس تھا ماضی میں وہ 5% تھا جس کو اب کم کر کے 1% تک کر دیا گیا ہے. اسی طرح ہی 22 لاکھ جو سالانہ آمدنی والے ہیں ان کا جو ٹیکس ہے وہ 15% سے کم کر کے 11% کر دیا گیا ہے. وہ لوگ جو کہ 32 لاکھ سے 25 لاکھ تک کی آمدنی کرتے ہیں
ان کا ٹیکس بھی 32% سے کم کر کے 22% کر دیا گیا ہے. تو یہ اوور آل ایک پورا ہمارے موجودہ بجٹ کا ایک سٹرکچر تھا. کیا اس سے پاکستان میں بڑا جلدی انقلاب برپا ہو جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہونے والا. ہمیں سلو اینڈ سسٹینیبل گروتھ ماڈل کے اوپر ہی جانا پڑے گا. اور دیکھیں یہاں پر میں ایک چیز آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پاکستان چیزیں امپورٹ کر رہا ہے ان کی قیمت ہے 48 ارب ڈالرز. ٹھیک ہے جی, جو اس سال ہوئی. اب یہاں پر ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جی موجودہ حکومت نے جو جی ڈی پی کی وہ 2.7% تھی, لیکن جو تحریک انصاف کا دور تھا اس کے آخر میں جی ڈی پی 6.18% تھی. تو اس دور میں جی ڈی پی اتنا زیادہ کیوں بڑھ گئی اور اس دور میں جی ڈی پی کیوں کم ہو گئی؟ دیکھیں اس کا جو جواب ہے وہ پاکستان کی امپورٹس میں چھپا ہے. تحریک انصاف دور میں پاکستان نے 80 ارب ڈالر سے زائد کی امپورٹس کی. موجودہ حکومت نے ابھی پچھلے سال میں بھی 48 ارب ڈالرز کی امپورٹ کی. آپ کو ایک فرق نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف 80 ارب ڈالرز, ایک طرف 48 ارب ڈالرز. اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک بندہ رہتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یار مجھے باہر سے پیسے لینے ہیں اور میں نے اپنی گروتھ زیادہ دکھانی ہے اپنے محلے والوں کو. تو وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ باہر کسی بندے سے 1 کروڑ روپیہ لون لیتا ہے. 1 کروڑ روپیہ لون لے کر وہ اپنے گھر کو اپ گریڈ کرتا ہے. اس کی 2 منزلیں ہیں تو تیسری منزل بناتا ہے, اپنے لیے ایک برانڈ نیو گاڑی خریدتا ہے. تو باہر سے جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کہ بھائی جان یہ جو اس بندے نے گاڑی امپورٹ کی ہے, جو گھر کے اوپر ایک نئی بلڈنگ کھڑی کی ہے, اس سے اس کی گروتھ بڑی بڑھ گئی ہے, تو اس کی 6.18% گروتھ ہو گئی ہے. لیکن اس بندے کے سر کے اوپر پھر اس کے نتیجے میں جو قرضہ چڑھا وہ بھی آپ کو غور کرنا ہے کہ 1 کروڑ روپے کا اس نے اپنی آمدنی کے مقابلے میں قرضہ چڑھا لیا. تو اگر یہ موجودہ حکومت چاہے تو یہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس کو 2.7% سے بڑھا کر وہ 27% تک بھی لے کر جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باہر سے انے واہ قرضے اٹھانے ہیں. کوئی سسٹم نہیں بنانا کہ ہم نے قرضے کیسے ادا کرنے ہیں. آپ نے امپورٹس بے تحاشا جو سی بڑھا دینی ہے, اور اس کے بعد نا آپ نے باہر بیٹھ کر جی ڈنڈورا پیٹنا کہ جی دیکھیں ہمارے پاس تو اتنے گروتھ ہو گئی, اتنی گروتھ ہو گئی. تو جو حل ہے معیشت کا وہ یہ ہے کہ ہم نے سلو اینڈ سسٹینیبل گروتھ ماڈل کے اوپر جانا ہے. حکومت نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت اس لیول پر نہیں جا سکی جس لیول پر وہ جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر آئی ایم ایف کے بھی کافی ساری قدغنیں ہیں. لیکن پھر بھی حکومت کو جن 2 سیکٹرز کے اوپر مزید توجہ کرنی چاہیے, اور اگر انہوں نے بجٹ کو امپروو کرنا ہے تو وہ ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر ہے جہاں پر اتنی توجہ نہیں کی جا رہی. تو میرے امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت یہاں پر بھی توجہ کرے گی. تو اب آ جاتے ہیں ہم ہمارے سب سے پسندیدہ دفاعی بجٹ کے اوپر, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر اکثر سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بہت زیادہ شور و غل سننے میں آتا ہے. تو حکومت نے دفاعی بجٹ میں بھی تقریباً 20% اضافہ کیا ہے, جو کہ اب 2550 ارب روپے ہو چکا ہے. اگر ہم پاکستان کے اس دفاعی بجٹ کو ڈالرز میں دیکھیں تو یہ تقریباً 9.17 ارب ڈالرز بنتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم بھارت کا دفاعی بجٹ دیکھیں جس کو پاکستان نے 10 مئی کو دھول چٹائی, تو ان کا دفاعی بجٹ 88 ارب ڈالرز تھا, جو کہ اس سال بڑھ کر 100 ارب ڈالرز کے اوپر چلا جائے گا. تو پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ بھارت کے دفاعی بجٹ کے مقابلے میں 1/10 بھی نہیں ہے. ہم ان کا 10واں حصہ بھی ہمارا بجٹ نہیں ہے. تو پاکستان کو اس کے اوپر بھی اب سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے بھارت نے معاہدہ سنتاس کو کینسل کیا ہے, اور حالیہ کچھ عرصے میں مودی اور بھارت کے جتنے وزیر ہیں وہ پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, تو ہمارا یہ جو دفاعی بجٹ ہے یہ کم از کم 50% یا اس سے زیادہ اوپر جانا چاہیے تھا. تو ابھی بھی چلیں, پھر بھی حکومت نے کچھ نہ کچھ اس میں ہلکی پھلکی امپروومنٹ کی ہے. لیکن یہ جتنا بھی ایکوپمنٹ پاکستان استعمال کرتا ہے, جیسے یہ بیانڈ ویژول رینج, یہ جو میزائلز استعمال ہوئے رافیلز کو تباہ کرنے کے لیے, تو یہ ساری چیزیں بہت مہنگی ہیں. تو اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دفعہ ماضی کی طرح کوئی رواج نہیں پایا جا رہا تنقید کا. لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے دوست یہ بھی کہتے پائے گئے کہ چونکہ اگلے 1 سے 1.5-2 سالوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑی جنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, لہٰذا اس دفاعی بجٹ کو بھی مزید بڑھانا چاہیے تھا. تو میں نمبرز ایک دفعہ واپس ریپیٹ کر دوں. پاکستان کا دفاعی بجٹ جو بڑھ کے ہوا ہے 9.17 بلین ڈالرز ہے, جبکہ انڈیا کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ اس سال کے بجٹ میں 88 ارب ڈالر سے بڑھ کر 100 ارب ڈالرز کے اوپر جا سکتا ہے. تو یہ ہے بجٹ کا اوور آل ایک ریویو. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اگر پسند آتا ہے تو ضرور اس کو اپنے دوستوں, بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں, اور ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.